मेरा नाम मोहम्मद नोमान अनवर है। मैं आपके माध्यम से न्यूज़ माध्यम से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मौजूदा जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल हैं। आगे हमारा जो मजहबी त्यौहार आ रहा है कुर्बानी के अय्याम, उसमें कुर्बानी करना हम लोगों का शरई फरीज़ा है और उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या उसके क्या मसाइल हैं शरीयत के नुक्ता नज़र से, इस्लाम के नुक्ता नज़र से इंशाअल्लाह आपके सामने उसकी कुछ वजाहत आएगी। उसी तरह से और भी बहुत सारे जो मसाइल हैं कुर्बानी की लोगों पर वाजिब है और निसाब अगर की मिक़दार को पहुँच जाए तो कुर्बानी कैसे करेंगे। उसके अलावा जो इंतज़ामिया से जो बातचीत हुई है मुफ्ती अली साहब से, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने बताएंगे कि मुसलमानों को इस कुर्बानी के त्यौहार के ऊपर मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। कुर्बानी के फ़रीज़े को अंजाम देने के साथ साथ सफाई सुथराई और दीगर बातें जो इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं, प्रशासन के मुतल्लिक हैं, उनको ध्यान में रख करके हमको कुर्बानी करना है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती अली साहब हमारे सामने वजाहत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज ज़िलहिज्जा के महीने की चाँद रात है। चाँद होने के बाद 10 तारीख को मुसलमान बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। बकरीद का ये त्यौहार शुरू होता है 2 रकात नमाज से और इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है हमारा 2 अमल। एक तो ये कि अरफा के दिन ज़िलहिज्जा की चाँद रात को, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को सारी दुनिया के मुसलमान अरफात के मैदान में पहुँचते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता करता है, और 9 तारीख को हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। और इस महीने में दूसरा हमारा बड़ा काम है अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना। ज़िलहिज्जा की 10, 11, 12 इन 3 दिनों में हम अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी करते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं। बहुत सारे लोग इस कुर्बानी को, जानवरों की कुर्बानी को बेकार चीज़ समझते हैं, लेकिन वो हकीकत ही है कि दुनिया के मज़ाहिब की तारीख़ नहीं जानते। दुनिया के जितने बड़े मज़ाहिब हैं, आसमानी मज़ाहिब, उन तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी का ज़िक्र है। इस कुर्बानी को हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ करके बयान किया। पूछा गया, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ख्वाब दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने ख्वाब झटक दिया, दूसरी रात फिर वही ख्वाब दिखाया गया, झटक दिया। फिर तीसरे दिन उन्होंने जब ख्वाब देखा तो ये समझा कि अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह तबारक ताला मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना चले और फिर मिना में अपने बेटे को उन्होंने इस तरह लेटाया कि चेहरा नीचे था, गर्दन ऊपर थी, और अपने जानने में छुरी चला दिया। इस तरह इसलिए लेटाया कि कहीं ऐसा न हो कि बेटे की मोहब्बत कुर्बानी के वक्त में रुकावट बन जाए। कुरान पाक में इस वाक़े का ज़िक्र है। फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन नादैना अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लबलाउल मुबीन, कि जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के सामने झुक गए और इब्राहीम ने इस्माइल को ज़बह कर लिया, तो हमने इब्राहीम को ये आवाज़ दी कि तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, और हम इसी तरह से निकोकारों को बदला देते हैं। और बिलाशुबहा ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जन्नत से मेढा आया
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہیں اور وہ جنت کا آیا ہوا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، باپ بیٹے کے اس عمل کو بہت ہی مستحسن عمل قرار دیا اور دونوں حضرات کی تعریف کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں دنیا کے 3 بڑے مذہب والے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہودی بھی ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل تینوں مذاہب کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ان کا جو ایک بڑا مذہبی طبقہ ہے برہمن، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے، اور وید وغیرہ میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ 10، 11، 12 جو تاریخیں ہیں ذی الحجہ کی، ان تاریخوں میں جانور ذبح کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کا بھی پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کے پہلے قطرے کے گرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کا عمل کیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ضحیٰ کبشین املحین موجوعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے میڈوں کی قربانی کیا جو دونوں چتکبرے تھے، انتہائی خوبصورت تھے، اور کالے اور سفید رنگ کے تھے، اور وہ دونوں خصی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سارے جانوروں کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی۔ قربانی کا یہ عمل مسلمانوں کی یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اس موقع پر چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ بینک بند ہونے کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی پریشانیوں کی وجہ سے معاشی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے قربانی واجب ہونے کے باوجود پیسہ نہ ملنے کی بنا پر یا جانور نہ ملنے کی بنا پر قربانی نہ کر سکے، تو اسے بقرعید کے ان 3 دنوں میں کوشش کرنے کے بعد اگر وہ اس کا یہ عمل باقی رہ گیا تو اس کو ایک اوسط درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔ فقہ کی کتابوں میں یہ جزیہ موجود ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس سلسلے میں ہمارے فقہا کے یہاں غنی اور فقیر 2 حصوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ غنی ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو یا تجارت کا مال موجود ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل بازار میں کے بھاؤ کے حساب سے 26,000 کے قریب ہوتی ہے۔ تو اگر 26,000 روپیہ آدمی کے پاس نقد موجود ہے، یا اتنا تجارت کا مال موجود ہے، یا اتنے روپے کی اس کے پاس چاندی موجود ہے، یا چاندی اور سونے کا مشترکہ نصاب موجود ہے، تو ایسا آدمی غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اور اسے قربانی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ باوجود صاحب نصاب نہ ہونے کے اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جانور پالتے ہیں، اور بلا شبہ وہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کریں، تو ایسے لوگوں کا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ انتہائی قابل قبول ہے۔ جانوروں میں قربانی کے باب میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ شو اور دکھاوے کے لیے بہت مہنگا جانور خریدنا اور بہت مہنگا جانور خریدنے کے بعد اپنے جانور کا پرچار کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا
کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، یعنی جذبہ ہے۔ تو اس لیے قربانی کے باب میں بنیادی چیز ہے اندر کا جذبہ، اللہ کی خوشنودی کا خیال۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو لاکھ روپے کا بکرا خرید کر کے پرچار کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کے باب میں بہتر یہ ہے کہ 1 لاکھ یا 50,000 کا جانور خریدنے کے بجائے اوسط درجے کے جانوروں کی تعداد بڑھائی جائے، اس میں ثواب بڑھے گا۔ قربانی کے باب میں بنیادی چیز جو فقہا لکھتے ہیں وہ ہے اراقۃ الدم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کا خون بہانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات خاص طور پر ذکر کرنا ہے کہ آج کل کے موجودہ حالات میں اگر کوئی صاحب نصاب جانور نہ ملنے کی بنا پر یا اپنی معاشی پریشانی کی اور مجبوری کی بنا پر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے تک یہ عمل اگر نہیں کر سکا تو اس کو ایک جانور کی قیمت کا بعد میں صدقہ کرنا اس کے ذمے ضروری ہوگا، اور جانور کی قیمت کا صدقہ کرنے کے بعد ہی وہ بری الذمہ ہوگا، یہ اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ اس سلسلے میں پرشاسن کی طرف سے ہر سال کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، اس سال بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جانوروں کو کھلی جگہ میں ذبح نہ کریں، اور ذبح کرنے کے بعد صفائی ستھرائی کا انتہائی خیال رکھیں، فوراً پانی بہا کر کے خون جہاں ہے اس کو بہا دیں۔ اسی طرح سے چمڑا جس کی قیمت اس وقت بہت کم ہے، خاص طریقے سے چھوٹے جانور کا چمڑا، اس چمڑے کو قیمت کم ہونے کی بنا پر یہاں وہاں نہ پھینکیں، بلکہ جو وصول کرنے والے آتے ہیں ان تک پہنچائیں، یا جہاں وہ کم چمڑا دیا جاتا ہے وہاں تھوڑی سی محنت کر کے اس کو پہنچائیں، ورنہ برسات کے موسم میں اگر چمڑا سڑ گیا اور یہاں وہاں ڈال دیا گیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تعفن اور بدبو ہوگی۔ اس سے ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کو، اپنے محلے اور اپنے گھر کو بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کھلی جگہ پر قربانی کرنے سے پچھلے سالوں میں بھی لوگوں کو منع کیا گیا ہے، اس سال بھی اس کے اندر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جانوروں کی ہڈیاں یہاں وہاں نہ پھینک کر کے ہم ایسی جگہ رکھیں کہ وہاں سے آسانی سے صفائی جو کرمچاری ہیں وہ ہڈیاں اٹھا لے جائیں، اور کسی طرح کی کوئی تکلیف ہمارے پڑوسیوں کو نہ ہو۔ خاص طور پر وہ محلے جن محلوں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ان محلوں میں اور زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے اور صفائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم لوگ بہت ہی گویا عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قربانی کے اس عمل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے آسانیاں پیدا فرمائیں، جانور بھی مہیا ہوں، اور ہمارے جو رزق کے لیے معاشی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہوں۔ ہم اچھے ماحول میں اپنا آنے والا یہ تہوار منائیں، پرشاسن کے جو احکام ہیں ان احکام کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ قربانی کے اس گوشت کے بارے میں فقہا کی یہاں یہ ترتیب ہے کہ گوشت کا ایک حصہ قربانی کرنے والا خود رکھے، ایک حصہ اپنے اعزاء میں تقسیم کرے، رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غریب لوگوں کو بانٹے۔ اگرچہ قربانی کا گوشت ایک حصے سے زیادہ بھی اگر آدمی کو ضرورت ہے تو کھا سکتا ہے، اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس گوشت میں اعزاء کا حصہ رکھا جائے، اور اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں کا اور نادار مسلمانوں کو اس میں ضرور شامل کیا جائے۔ قربانی کے اس عمل کو ہم لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور ہمارے مشکل مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔